बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे कल एक अंधुनाक वाक़या जो शायद परसों रूनुमा हुआ है, मुझे उसकी ख़बर कल मिली है। मैं चूँकि ट्रैवलिंग में था, सफ़र में था, तो इस्लामाबाद जब कल पहुँचा तो रात को कल मुझे पता चला, और यकीन जाने मेरी रात की नींद जो है उसने बिल्कुल ख़त्म करके रख दी। इस मुल्क में क्या हो रहा है और मुल्क कहाँ पहुँच चुका है, कुछ जो है बंदा सोच सोच के दिमाग शल हो जाता है। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब, जो कि उनका जो वजह शोहरत असल है कि वो काजी ईसा साहब के फर्जंद और 3-4 पुश्तों से एक वो अपना मकाम जिन्होंने पैदा किया हुआ है, और बलूचिस्तान जैसे दूर दराज इलाके में, कोयटा जैसे, ना सिर्फ ये कि उनकी एक असूल परस्ती, एक उनकी दानतदारी, एक उनकी हक़गोई, जुर्रत, इनकिसारी, एक मुसलमा है। और फिर जो आज जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का मकाम है, ये नहीं कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ये है कि किस जुर्रत से उन्होंने जो है किन नामसाइद हालात में, जहाँ आपकी जान, आपका माल, आपकी इज्जत किसी वक्त भी तार तार हो सकती है, वहाँ उन्होंने डंके की चोट पे किस तरह फ़िरौनों को ललकारा है, और इंसाफ देने में किस जुर्रत और किस फ़राख़दिली और किस असूल पसंदी कानून के मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने उसके मुताबिक दिया है। तो ये कोई सिफला सा सस्ता सा तहरीक इंसाफ ने जो ब्रीड इकट्ठी की है, और इमरान खान साहब ने जो उनकी तरबियत की है, बल्कि तरबियत की है जो रहनुमा असूल उन्होंने पिछले 10-12 साल से तहरीक इंसाफ के नए जो है असूल बनाया, या जो पैराडाइम शिफ्ट जिसको कहते हैं वो हुआ है। उनको ज़रा पता चला है कि उनकी सियासत जो है उसको कुछ थोड़ी सी जान पड़ रही है 2010-11 में। तो इमरान खान साहब ने बाकायदा एक एहतमाम के साथ कुछ रहनुमा असूल वज़ा किए, और फिर ये जो ब्रीड आई है ये उसी नस्बुल-ऐन के मुताबिक आई है जो इमरान खान साहब ने गालम गलोच, झूठ, लख बातें और साजिशें, मिली भगत, अल्लाह करे कि वो बंदा कैफे किरदार पे पहुंच जाए। ये काई साहब तो उसकी दरवेशी देखें, कलंदराना शान देखें कि घर से जब मौसम अच्छा होता है तो मैंने यही सुना है कि वो पैदल आज जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट। शायद इस्लामाबाद का चूँकि मौसम आज का बेहतर है तो इसलिए शायद उन्हें सोचो मैं पैदल जाऊँ, या उनकी शायद रूटीन हो, मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन वो पैदल सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे। और रास्ते के अंदर 27 अक्टूबर को परसों यौम कश्मीर मनाया जा रहा था, यौम सियाह कश्मीर के लिए। तो वहाँ पे लोग इकट्ठे थे, और वहाँ एक कोई डाला गुजरा, और वो डाले के अंदर नंबर प्लेट भी डूबियस थी, मशकूक थी, शीशे काले थे। तो काई साहब ने पुलिस वालों से एक आम शहरी की हैसियत से कहा कि आप के सामने से ऐसी चीज़ गुजर के जा रही है तो आप इसको चेक क्यों नहीं करते हो, इसका तो नंबर प्लेट भी पाकिस्तान के लिहाज से नहीं है जो कोई लगी हुई है। बहरहाल उसको पुलिस वालों ने पहले तो लिफ्ट नहीं कराई, फिर किसी ने पहचान लिया कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब हैं। डाले को जाके थोड़ी देर जाके उन्होंने जाके रोका। जब उसको पता चला डाले वाले को, क्योंकि अंदर बदमाश बैठा था अकरम चीमा MNA जो कराची से इलेक्ट हुआ था, उसने आगे काजी फ़ायज़ ईसा पे जो खुब से दुरू और कितने गलीज़ मुँह से निकाला, ये इनकी टोटल औकात है। और ये जो कोई लीडर करता रहा है, जो कुछ वो सारी ज़िंदगी करता रहा है, वही कुछ ये कर रहे हैं। तो अल्लाह करे कि ये एक ऐसी मिसाल बने, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस उनके मामला जो भी हों। इससे पहले भी एक मजहबी लीडर था एक ग्रोह का, तो उसने गंदी गंदी काजी फ़ायज़ साहब को गालियाँ भी दी और कत्ल की धमकी भी दी, उसका भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। लेकिन मेरे ख्याल अब हालात थोड़े बदले हैं
تو میری تو یہی پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ جو ہے جس کا اثر رسوخ ہے ہماری عدالتوں پہ بھی اور سیاست پہ بھی، اور جو پاکستان کے اصل مائی باپ ہیں، تو اگر وہ کچھ درستگی کر رہے ہیں تو صرف ذاتی جو ہے وہ جو غصے ہیں یا ان کو جو انہوں نے چیزیں ٹھیک کرنی ہیں اپنے مفادات کے لیے، اس سے تھوڑا بڑھ کے کریں. تو یہ قائد فیض صاحب کو میرا خیال میں اب موقع دے، کیونکہ حالات تبدیل ہو گئے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے انصاف کو ممکن بنائے، اور جو زیادتی ان کے ساتھ ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری انڈو ہونی چاہیے، اور جن لوگوں نے ملوث رہے ہیں ہر ایک کو کیفے کردار تک پہنچائیں، اور ان کے جو بردر ججز ہیں جب ادھر سے پریشر ختم ہوگا اسٹیبلشمنٹ سے، تو شاید وہ بھی کوئی ان کے اندر بھی ایک جو اپنی ایک فرٹینٹی کی عزت اور وقار جو ہے اور اس کی جو آنر ہے اس کو سالویج کرنے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے وہ بھی اٹھ کھڑے ہوں. کیونکہ جب تک ایسی مثالیں نہیں بنے گی تو یہ قائد فیض صاحب تو پھر ان کی ایک پبلک کے اندر اور جس کو کہنا چاہیے کہ ہر طریقے سے ایک سٹینڈنگ ہے، یہ ان کا کیا بنے گا باقیوں کا یہ آپ بتا نہیں سکتے. تو اس کا ایک کوئی نہ کوئی نظام کرنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ایک واقعہ ہوا ہے پی ٹی وی کے اوپر 3-4 دن کا پہلے، پتہ نہیں وہ ڈاکٹر نعمان ہو از ہی، وہ کون ہے، کوئی اس کی آئیڈینٹی نہیں ہے. ڈیفینیٹلی سفارشی ہوگا. میں مان ہی نہیں سکتا ہوں کہ پی ٹی وی کے اوپر اس طرح کے اینکر، اور اس کو جو شناخت جو ملی ہے وہ اینکرنگ کی وجہ سے ملی ہے. وہ کہنا کیا اوقات ہے اس کی. اور ایک شعیب اختر جو کہ میرا خیال میں کوئی گھر صحیح ہے جو اس نے شعیب اختر کے ساتھ جو بدتمیزی کی ہے. اور اب تو جو کچھ اس کا ہو رہی ہے وہ وضاحتیں بھی دے رہا ہے. اس بندے کو اگر پی ٹی وی سے سیک نہ کیا گیا تو میرا خیال ہے کہ اس کا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. کوئی کہتا ہے جی کسی جرنیل کا بیٹا ہے، کوئی کہتا ہے جی کسی اور چیز کا بیٹا ہے. تو یہ پھر ایک اور بندہ جو ہے وجہ نظام بنے گی، وہ جس بھی بڑے آدمی کا بیٹا ہے، تو پورے ادارے کے خلاف جذبات ابھریں گے. یہ بات اب ختم نہیں ہوگی، کیونکہ اس طریقے سے اور اس رونت کے ساتھ جو ہے شعیب اختر کو انڈرمائن کرنا ہے. شعیب اختر ہمیشہ سے ایک بریٹ رہا ہے، جس کو کہنا جو فاسٹ بالرز ہوتے ہیں، وہ تو اپنے مزاج کو پتہ نہیں اس نے کیسے صبر کر لیا، بڑا حوصلہ دکھایا. میں تو بڑا مترف ہوا ہوں شعیب اختر کا کہ بڑے کمال سے اس نے کیا ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ اس میں تو میرا خیال ہے کہ اب اگلی بات سے پہلے پھر میں دہرا دوں کہ ڈاکٹر نعمان کو فوری طور پہ معطل کرنا چاہیے، اور اس کو ذلیل و خوار ہو کے دھکے دے کے پی ٹی وی سے نکالنا چاہیے. کیونکہ پی ٹی وی ہمارے پیسوں سے چلتا ہے، قوم کے ٹیکسز سے چلتا ہے، بجلی کے بلوں میں بھی پے ہوتا ہے، اور وہاں پہ یہ لوگ آئے ہیں ایسے گھٹیا قسم کے اور چھوٹے لیول کے. تو اس کو تو میرا خیال ہے کہ سارٹ آؤٹ ہونا چاہیے. تحریک لبیک کا جو دھرنا ہے وہ اس وقت جب میں وی لاگ کرا رہا ہوں تو اس سے ٹائم کو پتہ چلے گا کہ وہ کاموں کی اور گجرانوالے کے درمیان ہے. حکومت کون سی چیز ہے جس کو میس اپ نہیں کر سکی. ہر چیز کے اندر میرا خیال ہے کہ کوئی بناؤ ہوتا ہے، کسی کو بندہ بچا لیتا ہے اس چیز کو خراب ہونے سے، لیکن اس کو بگاڑنے کا ایک فن آتا ہے. عمران خان صاحب کا جو ریلیجس ریکارڈ ہے وہ ایک بارڈر لائن پہ ہے. ان کے جو خیالات عالیہ ہیں، ان کی جو لوگوں کی ٹیم کی سلیکشنز ہے، ان کے مذہبی بیک گراؤنڈ کے لحاظ سے ان کی جو تھنکنگ ہے، ان کی جو سوچ ہے اور جو اثر و رسوخ ہے، اس سے بس ٹھیک ہے. ذاتی طور پہ ان کو بہت ہی مذہب سے لگاؤ ہے، اپنی ذاتی پریکٹسز میں، اپنی ساری اس سے بہت بالکل جس کو کہنا چاہیے کہ ایک نظریاتی طور پہ ایک راسخ العقیدہ مسلمان ہے. باقی ایک ہوتا ہے کہ جی اس کے اندر کتنی چیزیں جو ہیں وہ ان کی جہالت کے زمرے میں آتی ہیں، کتنی چیزیں جو ہیں توہم پرستی کے زمرے میں آتی ہیں، اس کو بھی ایک طرف رکھ کے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو انہوں نے
طے کیا تھا پرسوں کہ کچل دیں گے، کیونکہ کل میں یہاں پہ اسلام آباد میں آیا ہوا ہوں، تو تحریک انصاف کے لوگوں سے میری کل میٹنگ، بلکہ رات دیر گئے تک بیٹھے رہے، تو یہی بات ہوئی کہ آپ اس کو کیسے ہینڈل کریں گے۔ تو لگتا یہ ہے کہ اس وقت کچلنے والے اور ان کو سرکوبی کرنے والے جو ہیں وہ چھا گئے ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور طے یہ تھا کہ پہلے چناب پہ روکنے کی کوشش کریں گے، پھر اس کے بعد جہلم کے اوپر میدان کارزار ہوگا۔ یہ ہوتا ہے کہ جس کو کہنا چاہیے کہ جو سیاست نہیں جانتے، جو پاکستان کے زمینی حقائق نہیں جانتے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ تحریک انصاف کی اور بھی کئی وجوہات ہیں کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کے لیے الیکشن لڑنا ناممکن ہو جائے گا، ناممکن آلریڈی ہے، کیونکہ عام آدمی کو جتنا انہوں نے ستایا ہے، اور سیاسی ورکرز کو تو انہوں نے 2014 سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ستا کے اور ان کو کارنر کیا، وہ پہلے غصے میں تھے، پھر اس میں وہ لوگ بھی آ گئے جو کہ بیچارے غربت قسم پرسی جو گئے، جس کو کہنا ہے بے شمار لوگ جو غربت کی جو لکیر ہے اس سے نیچے چلے گئے، اور اس وقت پاکستان کے اچھے جو سفید پوش لوگ ہیں وہ بھی جو ہے بڑی قسم پرسی کی حالت میں جو ہے ڈوبتے نظر آ رہے ہیں۔ تو ان حالات میں اگر یہ مذہبی بھی چیز آ گئی، اور جو کہ تحریک لبیک نے یہ ایجاد نہیں کیا دھرنا، یہ منافرت نفرت کی سیاست یہ تحریک اور مذہب کو استعمال کرنا یہ تحریک لبیک نے نہیں کیا۔ ان لوگوں کو اتنے یہ بے غیرت اور بے شرم ہے کہ ان کو یہ نہیں پتہ کہ یہ جو چیز کر چکے ہیں یہ اس کو بھی یہ بھول چکے ہیں، وہ جس کو تاک نسیاں پہ رکھ چکے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ شاید یہ لوگ جو ہیں بھول جاتے ہیں۔ یہ ساری ان کی اپنی ذات کی چیزیں ہیں، اور انہوں نے ہی یہ سارا کچھ کیا تھا۔ تو اب دیکھ لیں کہ اگر تحریک لبیک کا جو شو ڈاؤن ہے، وہ جو بھی کچھ بھی ہوا اس شو ڈاؤن میں مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر کچھ ہوا، اور یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں کہ ان کے پاس کلاشنکوف ہے، ان کے پاس یقیناً کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں سے میں نے وہاں بات ہوئی ہے، جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں اندر شامل ہیں، وہ کہتے ہیں آگے دیکھ لیں کہ کسی کے پاس کوئی کسی قسم کا ہاتھی اسلحہ ہو، بلکہ وہ کہتے ہیں ہمارے اوپر گرنیڈ پھینکے گئے، گولیاں چلائی گئیں، ان کے بعد لاشیں جو لے کے اسلام آباد آ رہے ہیں۔ اسی دوران یہ بھی خبر آئی ہے کہ سعد رضوی صاحب کو بھی اسلام آباد پہنچا دیا گیا ایف آئی اے کے ذریعے، وہ آج اسلام آباد میں ہیں، اور اگر ہو سکتا ہے ان کے ساتھ مذاکرات کر کے کچھ سینٹ پریویل کرے۔ لیکن یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسمبلی میں فرینچ سفیر کی، جو فرانسیسی سفیر کے بارے میں قرارداد پیش کریں گے، یہ تو نہیں کہہ رہے کہ نکالیں، انہوں نے کہا آپ نے خود وعدہ کیا، لکھ کے دیا ہے، 2 دفعہ کیا وعدہ، ایک دفعہ رمضان المبارک میں سعد رضوی کے ساتھ کیا ہے، اور سعد رضوی صاحب کے اس سے چند مہینے پہلے ان کے والد صاحب خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ کیا تھا کہ ہم اسمبلی میں قرارداد پیش کریں گے۔ جھوٹ کا جھوٹ، پانی کا پانی ہو جائے۔ بہرحال میرا خیال ہے کہ جب کہتے ہیں نا کہ مصیبت آتی ہے تو چاروں کونے ہنس جاتی ہے، عمران خان صاحب تو یہ ایک اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے، یہ آپ نے خود پیدا کی تھی۔ نواز شریف اس کے خلاف یاد کریں وہ وقت کہ جب احسن اقبال پہ اور خواجہ آصف پہ اور گولیاں چل رہی تھیں اور شفائی سائیاں پھیری کی جا رہی تھیں، اور نواز شریف پہ جوتے پھینکے جا رہے تھے، اسی تناظر میں پھینکے جا رہے تھے، اور وہ جس کے اندر آپ گوٹے گوٹے ملوث تھے۔ اور یہ اس کے اندر بھی آ گیا وہ جو آپ کے جو آڈیو لیکس ہیں، جو نعیم الحق صاحب کی اور مفتی سعید صاحب کی، اور ایک خاتون بیٹھی ہیں جن کے بارے میں تحریک انصاف والوں نے مجھے نام تو بتا دیا ان کا کہ وہ کون سی خاتون ہے، لیکن مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں ان کو دوں گا، چونکہ نعیم الحق صاحب کا اور مفتی سعید صاحب کا تو ایک ان کی گفتگو جو ہے سینکڑوں اس وقت ویلاگس بنے ہوئے ہیں، اور ہر طریقے سے ان کو سامنے، اور نام بھی ان کا چسپاں کے آتا ہے۔ تو میں خاتون کا نام تو اس سے قصدن نہیں لے رہا ہوں، جب ان کا نام آئے گا تو اس کے بارے میں بھی کچھ بات کروں گا۔ اس میں کچھ باتیں ایسی تھیں کہ جو ان کی فیملی کے بارے میں ہیں، وہ میرا کبھی اس کو ٹچ نہیں کرتا ہوں، لیکن بہت ساری باتیں سیاسی تھیں، اس کو شاید میں آج میں ڈسکس کروں۔ تو یہ وہ اس کے اندر وہ انہوں نے یہی کہہ رہے ہیں نعیم الحق بار بار کے، اور وہ خاتون بھی کہہ رہی ہیں کہ ہم نے اسمبلی میں وہ جو تھی چینج تھی سب نے ہم دستخط کیے، لیکن ہم نے اس کو ان کی طرف موڑ دیا، مسلم نون والوں کی طرف، اور ان کے لیے اتنی مصیبت جو کئی جانیں جا سکتی تھی۔ تو اب آپ کے اوپر یہ سب میرا خیال ہے کہ جو کچھ آپ نے کیا یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کا نظام ہے۔ یہ جتنے واقعات ہو رہے ہیں، یہ ٹی ایل پی کا جو واقعہ ہے اس کے تناظر میں آپ جو ہے آپ پبلک میں نہیں جا سکیں گے، کیونکہ ٹی ایل پی پاکستان کے
ہر گاؤں میں موجود ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں نا آپ کو شاید ان کے 23-24 لاکھ ووٹرز کی فکر ہے. وہ یہ ہے کہ ان کے جو 23-24 لاکھ ووٹرز ہیں اور جو لوگ ویسے پاکستان بکھرے ہوئے ہیں یہ پورے پاکستان میں ہر جگہ موجود ہے. تو ہر بندہ ریئیکٹ فرق طریقے سے کرتا ہے. یہ سلمان تاثیر صاحب جو ہیں ان کے اوپر جو واقعہ ہوا ہے میرا خیال ہے کہ بالکل غلط ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ پورے پاکستان نے یہ سوچا ہوگا کہ ہم نے یہ کام کرنا، نہیں. ایک ممتاز قادری صاحب جو ہیں ان کا ریئیکشن جو ہے ہو سکتا ہے کہ باقی جو 30-40 لاکھ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی مذمت شاید کی ہو سلمان تاثیر صاحب کی، وہ ساری پریس کانفرنس کی جو انہوں نے کی تھی، تو اس لیے یہ ایک بندہ جو ہوتا ہے وہی ریئیکٹ کرتا ہے. اور ہر جگہ پہ اگر اس طرح کا ایک انتہا پسند جو ہے وہ بہت ہی غصے میں آ گیا کیونکہ یہ مذہب کا معاملہ ہے. تو اس لیے آپ دیکھ لیں کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے سلجھانا ہے. عملاً آپ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے اس کو کچلنا ہے، تو یہ بھی کر کے دیکھ لیں، پھر دیکھیں آپ کا عرصیات کیسے تنگ ہوتا ہے. اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ جو سہولت آپ کو حاصل تھی وہ آپ سے واپس لے لی گئی ہے، کہ جس میں کچلنے کے لیے آپ کے پاس کچھ طاقت ہوتی تھی. کیونکہ جتنے آپ نے میٹنگز کی ہیں تو اور آپ نے رینجز بھی کال کی ہے. میرا خیال میں یہ بھٹو صاحب نے 1977 میں بھی کی تھی رینجز کال، اور بلکہ فوج کال کی تھی. تو وہ کراؤڈ کے اوپر گولی نہیں چلاتی. یہ بڑا ایک عجیب و غریب صورتحال ہوتی ہے. ان کے کورٹ مارشل بھی ہو جاتے ہیں بعد میں. تو یہ ہماری فوج، ہمارے رینجرز جو ہیں یہ دھمکی بھی دیتے ہیں، بندوقیں تان بھی لیتے ہیں، 2-4 ہوائی فائرنگ کرتے ہیں، کبھی بھی کراؤڈ پہ گولی نہیں چلاتے. پولیس جو ہوتی ہے وہ کئی دفعہ اپنی پروٹیکشن میں چلا دیتی ہے. تو آپ ایک مشکل مرحلے میں عمران خان آپ کا اقتدار داخل ہو چکا ہے، جہاں پہ اقتدار جو ہے وہ اس کے اندر آپ کو بہت ساری ذلت خواری، رسوائیاں اور بہت ساری چیزیں سمیٹنی ہیں. وہاں پہ آپ سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ واپس بھی لے لی جائیں گی اور لی جا رہی ہیں. اور یہ جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں یہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے. یہ دیکھیں کتنا سسٹمیٹک، ابھی 3 اس کے ورژن ہیں. میں نے کل بھی یہ بتایا کہ اس وقت 2 آ چکے تھے، ایک رات کو ایک اور ریلیز ہوا ہے، ہو سکتا ہے آج بھی ریلیز ہو. تو یہ ہے ٹپ آف دا آئس برگ ہے. یہ تو ایک ٹیزر آیا ہے. اصل جو نظام ہے اس کے پیچھے کیا کچھ آنے والا ہے، اس کے جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر یہ آڈیوز، ویڈیوز اور اس طرح کی چیزیں اور فائلیں، یہ ایک دھندا جو ہے عرصہ قدیم سے چل رہا ہے اور وہ آپ کے نافذ ہوا چاہتا ہے. اس لیے بھی کہ آپ نے یہی جو ہے حربہ، یہی اس ہتھیار جو ہے مسلم نون کے خلاف استعمال کیا. تو آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی عزت جو ہے ٹکٹ ٹوکری کرنے کی کوشش کی تھی، اور اپنے آپ کو آپ نے بتایا تھا کہ پیغمبروں کی طرح کردار لے کے آپ آئے ہیں اور ریاست مدینہ بنانے ہیں. تو وہ ابھی آپ کا وہ بھی ایکسپوز کریں انہوں نے، آپ کا پیغمبرانہ کردار، آپ کی دیانتداری، ایک ایک چیز جو ہے نا وہ سر راہ جو ہے آپ کو رلتی نظر آئے گی. اور پھر اس میں یہ جو ویڈیوز ہیں اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں. مجھے تو مفتی سعید صاحب کے اوپر بڑا افسوس ہوا ہے. پہلے مفتی قوی صاحب جو ہیں وہ تو خیر تھوڑے سے ذہنی طور پہ ہل گئے تھے، لیکن مفتی سعید صاحب تو بہت جید عالم ہے. ان کی جو عہدوں کے لیے ہرس اور ان کی کور گروپ میں آنے کی جو تمنا، اور پھر لیکن نعیم نے مجھے بڑا امپریس کیا ہے. کہ نعیم سے میری جب بات ہوتی تھی تو بعد میں تو جب شاید اس میں اقتدار کا نشہ آ گیا تھا، تو جب میں نے یہ کہا تھا کہ ان کو نعیم الحق صاحب کو کہ آپ اقتدار میں آنے کے بعد کہ مسلم نون اپنی اس پارٹی کے ساتھ آپ لڑائی جو رکھو، اس سطحی رکھو، اندر سے ان کے ساتھ بات چیت جاری رکھو، تو اس وقت وہ اس کو خاتمے میں نہیں لائے تھے. لیکن اس میں انہوں نے تھے، میں بڑا حیران ہوا کہ جس نے کہا جی کہ ہم بلا وجہ مسلم نون کو اور پیپلز پارٹی کو اور باقی پارٹیوں کو جو ہے طعن و تشیع کا نشانہ بنا رہے ہیں. قرآن نے بھی اسے منع کیا ہے کہ آپ کسی کے دوسرے کو خداؤں کو کچھ برا بلا نہ کرو، معاذ اللہ، نعوذ باللہ وہ آپ کے خدا کو برا بلا کہیں. پر بہرحال یہ صورتحال ہے کہ ان ویڈیوز نے، لیکس نے تہلکہ مچا دیا کہ ان کے بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ اب ان سے بچ کے نہیں نکلنا. اور اس کے اندر کئی مذہبی کارڈز بھی آ جائیں گے. اور اسی دوران میرے پاس خبر بھی آ گئی ہے کہ کن حالات میں جو لیٹر ایشو ہے عمران خان صاحب نے کرایا ہے، جو کی ہے DGISI کی تعیناتی کا اور فیض حمید صاحب کا 20 نومبر کو. پہلی بات تکلیف دہ ہے کہ ہمارا ملک کے اندر ہم نے یہ دن بھی دیکھنا تھا کہ ملک جو ہے اس طریقے سے چل رہا ہو کہ جس کی کوئی لاجک سمجھ نہ آئے. کہ آپ بزدار کو بناتے ہیں، کوئی لاجک سمجھ نہیں آتی. ویسے تو اس سے میں بڑا امپریس ہوا ان کے اس فیصلے سے کہ بزدار نے ان کو کم از کم
اس طریقے بچایا ہوا ہے کہ ان کے ایک اچھا ہے، ان کا ایک بل واک ہے ان کے اقتدار کا، ان کو اس کو ایک پیچھے سے ٹیک دی ہوئی ہے، یہاں سے ان کو بزدار جو ہے اگر بچتا ہے تو عمران خان بچتا ہے، یہ تو بالکل عام سا فارمولہ ہے۔ لیکن اسی طریقے سے انہوں نے جس کو کہنا چاہیے کہ جو فیصلے کیے ہیں فیض حمید صاحب پہ، اب 20 دن فیض حمید صاحب کیا کر لیں گے، جبکہ آئی ایس آئی کے جتنے افیکٹو جو تکڑے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے تبدیل ہو گئے ہیں، چاہے وہ سیکٹر کمانڈرز تھے، چاہے وہ کوئی ڈویژنل ہیڈ سے کرنل لیول کے یا ڈسٹرکٹ ہیڈ پہ میجر لیول کے لوگ تھے ضلعی سطح پر، وہ سارے کے سارے ان کی اکثریت بہت بڑی واپس آ گئی، نئے آ گئے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو آڈیو لیکس آئی ہیں، یہ اس میں نہ نعیم نے وہ کی ہے، نہ خاتون نے کیا ہے، نہ مفتی صاحب کو پتہ ہے، اور مفتی صاحب فون کر کے نعیم صاحب کے پاس پہنچتے ہیں۔ ابھی تک تو جو کچھ آئی ہے وہ تقریباً کوئی 35-40 منٹ کی آئی ہے، اب پتہ ہی وہ 1.5 گھنٹے کی میٹنگ ہے اور اس کے اندر اور کیا کیا بات ہوئی ہیں، کیونکہ ایسے ایسے ایک ایک کر کے 10-10 منٹ کی چھوڑ رہے ہیں، 13-13 منٹ کی چھوڑ رہے ہیں، 12-12 منٹ کی چھوڑ رہے ہیں۔ تو یہ وہاں پہ لگتا ہے کہ سسٹم موجود تھے، اگر وہاں سسٹم موجود ہے تو نعیم الحق کے گھر میں موجود ہے سسٹم، تو عمران خان صاحب کے گھر میں یا باقیوں کے گھر میں کتنا افیکٹو سسٹم موجود ہوں گے، کیمریز بھی ہوں گے، سارا کچھ ہوگا، اور یہ میں پہلے ان کے ہاتھوں دیکھ بھی چکا ہوں، وہ سارا جانتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ایک تو اس کو فیس کرنا ہے، پھر میڈیا جو ہے آپ نے دیکھا نہیں کہ کس طریقے سے بول، اور ہمارے وہ میڈیا کے دوست جو وہ چینل جو کہ عمران خان صاحب کے بول بالا کیا ہوا تھا، اور میڈیا کے وہ دوست ساتھی جن کو اتنا مشہور کر دیا گیا تھا صرف اس لیے کہ وہ عمران خان صاحب کی حکومت کو آگے لے کے جا رہے تھے، ان عمران خان صاحب کو یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ سارے صحافی جو تھے جن کو کرائے میں ملے تھے وہ جن کے تھے انہوں نے اب سارے واپس بلا لیے۔ اس لیے اب عمران خان صاحب کا نام لے ان کے سامنے تو آپ دیکھیں کیسے پلک چھپکتے، پہلے وہ بزدار کو جو گالیاں دے رہے تھے تو وہ ایک وہی چیز جو ہے ڈیولپ ہو کے اب ان کے خلاف آ گئے۔ اب ان کو بجائے اس کے کہ وہ میر شکیل الرحمان کو اور جیو کو اور تیسرے چوتھے چینل کو ایسے جرنلسٹ کو یا میڈیا کے لوگوں کو کچھ برا بلا کہیں، اب ان کو ان سے کچھ پتہ چل لگ جائے گا جب یہ لوگ کریں گے، کیونکہ یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ کر چکے ہیں، اب عمران خان صاحب کو وقت ہوا چاہتا ہے کہ عمران خان صاحب سے اب بہت سی سہولتیں، اب جتنے دن جو گزاریں گے ایسا سمجھیں کہ بہادر شاہ ظفر نے جو آخری دن اقتدار کے گزارے تھے مغلیہ دور میں، انگریز حکمران آ گئے تھے، فوج قبضہ کر چکی تھی پورے ہندوستان پہ، ان کو کچھ دنوں کے لیے اجازت دے دی گئی تھی، اور وہ جو ہے اسی اجازت کے اندر جو ہے وہ ایک محل کے اندر قیدی بن کے رکھ دیے گئے تھے۔ تو عمران خان صاحب اب اس ایک اقتدار کی قید کے اندر، وہ عمران خان جس کو مقبولیت اس اقتدار نہیں دی تھی، اللہ میاں نے کسی اور وجہ سے دی تھی، جس طریقے سے ڈیجیکشن ہے وہ دیدنی ہے۔ اب یہ لیٹر کا دیکھ لیں، لیٹر جو اصل کہانی ہے کہ لیٹر کیسے باہر آیا، اور وہ بھی بڑی دلچسپ یہ پتہ چلی ہے کہ عمران خان صاحب کا جہاز ادھر سے اترا ہے تو انہوں نے ڈیٹا رکھا ہوا تھا کہ کس وقت جہاز لینڈ کرتا ہے اسلام آباد میں، ہماری جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے، اور ادھر عمران خان صاحب کی گاڑی پہنچی، ادھر سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ وہ پہنچ گئی۔ اور بہت سی چیزیں ویلاگ لمبا ہو جاتا ہے، اس لیے میں اس میں پھر کیا ہوا، پھر فیض صاحب کی کیا گفتگو ہوئی، باعث صاحب کی کیا ہوئی، بہرحال وہ پہنچ گئے تو انہوں نے کہا جی ہمیں لیٹر فوراً چاہیے، آپ اب بھی اس وقت کریں۔ تو عمران خان صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے، کوئی چوائس نہیں تھی نا کہ وہ تو آئے لیٹر لینے تھے، انہوں نے کہا لیٹر دیں ہمیں، جو جنرل ندیم انجم ہے ان کی پوسٹنگ کا لیٹر دیں اور فیض صاحب کو ریلیز کریں تاکہ وہ جا کے پشاور جوائن کریں۔ اب یہاں پہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ بات طے ہو گئی کہ کرتا ہوں، اور ٹھیک ہے میں، اور انہوں نے کہا جی کہ اس کو فوراً ہم نے اس کو اب بھی اسی وقت عمل کرنا ہے، کیونکہ آپ آلریڈی 4-5 دن جو وعدہ کیا تو اس سے ہم لیٹ ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ جمعرات کو انہوں نے کرنا تھا جو گزر گئے 4-5 دن پہلے، اور جمعے کو جو ہے انہوں نے یہ نوٹیفیکیشن کرنی تھی جنرل ندیم انجم کی، اور ان کو فیض صاحب نے جا کے جوائن کرنا تھا اسی دن، جمعرات کو نوٹیفیکیشن کرنی تھی اور فیض صاحب نے جوائن کرنا تھا پشاور میں جمعے کے دن۔ اب عمران خان صاحب نے، بندہ جب کہتا ہے گرتا ہے تو پھر اس کو حد نہیں ہوتی، اب اس کے بعد جب آپ نے دوبارہ کہا کہ میں ایشو کرتا ہوں، جو انہوں نے کر بھی دیا ہے،
تو پھر جو ان کے اعظم صاحب ہیں، جو میرا خیال ہے کہ بزدار اور اعظم اور محمود اور عمران خان یہ سارے اکٹھے ہی آئیں گے اور اکٹھے ہی جائیں گے. ویسے تو اعظم خان جس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ عمران خان صاحب کے ساتھ رہتی ہیں، تو اس نے اعظم خان نے جا کے لٹریلی جا کے باجوہ صاحب کے آگے ہاتھ جوڑے، گوڑے پکڑے، منت عرض کی کہ سر آپ اس کو 20 اکتوبر تک ہمیں چانس دے دیں. اور کیونکہ اس کے اندر انہوں نے کوئی بتایا کہ جی اس کی ضرورت ہے، اور اس میں کچھ جو بھی جو جس کے اوپر عمران خان بنا جاتے ہیں، کوئی ایسی وجوہات تھی جو پبلک میں نہیں کی جا رہی، اور پبلک میں جھوٹ بولا گیا کہ افغانستان، اب تو پتہ چل گیا نا کہ وہ 20 دن DGISI ہیں، اور وہاں اب کیا ان کا رول ہے کہ نیچے ان کا سارا نظام جو ہے وہ شفٹ ہو چکا ہے، اور ڈائریکٹ رپورٹ کر رہا ہے GHQ کو یا کسی اور جگہ پہ، اور اوپر جنرل فیض صاحب بیٹھے ہیں جو کہ خود بھی ڈیسپریٹلی چاہتے ہیں کہ ان کو پشاور بھیجا جائے تاکہ ان کے کیریئر کا معاملہ ہے. تو عمران خان صاحب اگر اس طریقے سے نوٹیفیکیشن آپ نے ایشو کرنا تھا اور 20 نومبر مانگنی تھی تو یہ آپ پہلے دن بھی کر سکتے تھے جس دن ہوا تھا. اس دن بھی یہی معافی کا مانگ کے اور گوڑے گٹے پکڑ کے جناب باجوہ صاحب کے آپ یہ نوٹیفیکیشن دیتے تھے. تحریک انصاف والے اس عمران خان کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں جو کہتے تھے کہ میں مجھے جواب دے گا جناب باجوہ، میں قرضے، میں فلانا، میں. تو اللہ تعالیٰ اس رحم کرے کہ اگلے 7-8 دن پاکستان نہ ایک قدم آگے بڑھے گا نہ 2 قدم پیچھے پچھلے گا. ایک پورا اسٹیلمنٹ ایسے وقت میں جب IMF، FATF، مہنگائی، افغانستان اور اس کے اوپر کئی قسم کی رسوائی. اللہ اس مملکت پہ رحم کرے کہ ہم یہ جو 6 مہینے اگلے ہیں اس کے بعد کیا بنے گا پاکستان کا، اس کا نقشہ میں انشاءاللہ کل پرسوں کھینچ دوں گا. اگلے 6 مہینے کا بعد کون سا پاکستان سامنے آ رہا ہے، اگلے 6 مہینے بعد کون سا پاکستان سامنے آ رہا ہے، میں نقشہ کھینچ دوں گا. لیکن جو آئے گا میرے اہل وطن، پاکستانی خبریں اچھی نہیں ہیں. میرے ویلاگ کی جو ہیڈ لائنس تھیں ان کو معاف کریں، بڑی سخت آ رہی پچھلے 5-6 دن سے. حقیقت میں ہے کہ یہی آپ کے ملک کی آج کی صورتحال ہے. وما علینا الا البلاغ.